अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईद मिलादुन नबी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये हरगिज़ इस्लाम का मिजाज नहीं है, वगरना हर वक़्त मुसलमान वो ईद के अंदर ही मसरूफ़ रहते, कोई भी दिन इनका खाली न रहता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े पैदाइश को ही आपकी वफ़ात भी हुई है उसी तारीख़ को, तो सहाबा किराम का जो तर्ज़ अमल था वो भी आपने मुलाहज़ा कर लिया। तो हम कैसे सहाबा के तर्ज़ अमल से बाहर जा सकते हैं? अगर इन अहबाब की तहकीक तस्लीम कर ली जाए तो फिर ये तर्ज़ अमल हरगिज़ ये नहीं होना चाहिए जो हमारे मुआशरे के अंदर राइज हो चुका है। मज़ीद हम बात आगे बढ़ाते हैं कि आप अगर जश्न ईद मिलादुन नबी पर गौर करें, चूँकि इसका तज़किरा हमको नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं मिलता, सहाबा के ज़माने में नहीं मिलता, इसलिए हर इंसान जो है वो अपने एतबार से इसको मनाने की कोशिश करता है। जो इसके कायल हैं, कोई आप देखेंगे कोई ईद की नमाज़ भी पढ़ रहा है, कोई कुर्बानियाँ भी कर रहा है, कोई नाच गाना जो है कर रहा है, तो हर बंदा जो है वो अपने एतबार से इसको मनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तर्ज़ अमल भी हमें बताता है कि ईद मिलादुन नबी का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बाद में लोगों ने ख़ुद ईजाद की है। तो किसी भी चीज़ के ऊपर हुक्म लगाने से पहले उसको जांच लेना जो है वो ज़रूरी है, उसको देख लेना चाहिए कि वो है क्या। अब हमारे मुआशरे में जो जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है उसके अंदर क्या क्या अमल होते हैं, जब वो आमाल हमारे सामने आएंगे तो इसके ऊपर हुक्म लगाना जो है वो आसान हो जाएगा कि क्या ये वाकई सुन्नत है या ये बिदत है या फ़र्ज़ है, वाजिब है, मुस्तहब है, क्या है ये। तो जो हमने मुशाहदा किया है वो बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। आप अहबाब ने भी वो चीज़ें जो हैं वो देखी होंगी, कुछ ज़रूर देखी होंगी और कुछ सुनी होंगी। वो एक फ़हरिस्त जो है वो तैयार किया, मैं आपके सामने रखता हूँ कि जश्न ईद मिलादुन नबी को हमारे मुआशरे में क्या क्या होता है। नंबर 1, 12 तारीख़ को जुलूस निकाला जाता है। नंबर 2, कारोबार वग़ैरह जो है वो बंद कर दिया जाता है, यानी इसको छुट्टी का दिन जो है वो बना लिया गया है। नंबर 3, नारेबाज़ी की जाती है, टांगों के ऊपर, ट्रालियों के ऊपर और इस तरह जो है दीगर चीज़ों के ऊपर जो है जुलूस निकाला जाता है। पहाड़ियाँ बनाई जाती हैं, गाने लगाए जाते हैं और बल्कि बाज़ जगहों पर जो है वो ऐसे मनाज़र सामने आए हैं कि बाकायदा नाचने वालियों को मदऊँ किया गया है और वो गानों के ऊपर रक़्स कर रही हैं। लड़कियां और ख़वातीन जो हैं वो बेपर्दा बाहर निकलती हैं, मर्दों के साथ इख्तिलात होता है, हुजूम के अंदर चलती फिरती हैं, लाखों करोड़ों रुपया लगाकर जो है बाज़ार को सजाया जाता है, झंडियाँ लगाई जाती हैं। इसी तरह जो है बिजली जो है वो चोरी की जाती है, लाइटें लगाई जाती हैं, बाकायदा रास्ते रोक कर जो है वो लोगों से ज़बरदस्ती चंदा लिया जाता है। कई अपनी खुशी से दे देते हैं और कई जो है वो नहीं देना चाहते तो ज़बरदस्ती उनसे निकलवाया जाता है और बाज़ जगहों पर तो बाकायदा लड़ाई और झगड़े तक जो है वो नौबत पहुंची है। मसाजिद जो कि खालिस इबादत की जगह है वहाँ पर मसैरियाँ लगाई जाती हैं और कई जगहों पर तो स्टेज लगाया जाता है, तो वहाँ पर एक कुर्सी खाली रखी जाती है और दौराने जलसा जो है वो एक वक़्त ऐसा आता है जी सारे फिर खड़े हो जाते हैं जी और ये कहा जाता है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए हैं और ये जो खाली कुर्सी है आप इसके ऊपर तशरीफ़ फरमा हुए हैं। बाज़ जगहों पर ईद की नमाज भी जो है वो पढ़ी जाती है, बाज़ जगहों पर कुर्बानी जो है वो की जाती है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ देखने में आई हैं, कुछ बातें जो हैं वो सुनने के अंदर आई हैं और ये हर आदमी के सामने ये चीज़ें हैं, शायद ही इसमें से किसी बात का कोई इनकार कर सके। अब इन चीज़ों के मजमूए का नाम जो है वो जश्न ईद मिलादुन नबी है।
اب ان باتوں کے اوپر آپ غور کریں تو انصاف سے بتائیں، ان میں سے کون سا ایسا عمل ہے جس کو ہم سنت کہیں؟ کون سا ایسا طریقہ ہے جو ہم یہ کہہ سکیں کہ بھئی یہ صحابہ سے چلا آ رہا ہے؟ کیا وہ نعوذ باللہ گانوں کو سنا کرتے تھے؟ کیا وہ رقص کیا کرتے تھے گانوں کے اوپر؟ کیا وہ بازاروں کے اندر اس طرح جلوس نکالا کرتے تھے؟ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے، ایاکم وحیشات الاسواق، اپنے آپ کو بازاروں کے شور سے بچاؤ۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور یہ سنت کے نام پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن کے نام پر جو ہے بازاروں کے اندر شور شرابہ جو وہ پہلے سے زیادہ کر دیا جاتا ہے، یہ کیسے سنت ہو سکتا ہے؟ کیا لوگوں سے زبردستی جو ہے وہ پیسے لیے جائیں گے؟ یہ سنت ہے؟ کیا لائٹ چوری کی جائے گی، بجلی چوری کی جائے گی؟ یہ سنت ہے؟ بھائی کوئی بھی عمل ان میں سے سنت نہیں ہے۔ اور جشن عید میلاد النبی ان چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اب جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر بندہ جیسے اس کو سمجھ آ رہی ہے نا، وہ ویسے ہی اس کو منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ان کے پھر سنجیدہ علماء جو ہیں وہ بھی بیچارے سر پکڑ کر بیٹھ گئے، پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ عید میلاد النبی کے نام پر کیا خرافات ہو رہی ہیں، کیا بےہودگیاں ہو رہی ہیں۔ خود مجبور ہو گئے وہ کہ ہم نے تو ان چیزوں کی اجازت نہیں دی تھی، یہ کہاں سے نکال لی یہ لوگوں نے؟ بھئی جب آپ کسی کو کھڑے ہونے کی جگہ دیں گے تو بیٹھنے کی وہ خود بنا لے گا۔ جب آپ نے لوگوں کو بدعت کے نام پر ایک عید دے دی، ایک جشن دے دیا، تو پھر لوگ جو ہے پھر اس کو ایک اپنے طریقے کے مطابق جو ہے اس کو منائیں گے، وہ آپ کے طریقے کے مطابق اب نہیں چلیں گے۔ ان کے بہت بڑے عالم دین، یہ میرے سامنے کتاب ہے شرح مسلم، مولانا غلام رسول سعیدی، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں ان کے، انہوں نے یہ اپنی اس کتاب کی یہ تیسری جلد ہے، تو یہاں پر جو ہے انہوں نے خود اس چیز کی صراحت کی ہے اور اس کو تسلیم کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے لوگ اس کو غلط طریقے سے اب منانا شروع ہو گئے ہیں۔ لکھتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 170 ہے اور جلد نمبر 3 ہے، کہتے ہیں بعض غیر معتدل لوگ ہر نیک اور اچھے کام میں اپنی ہوا و ہوس کے تقاضے سے برائی کے راستے نکال لیتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض شہروں میں عید میلاد کے جلوس کے تقدس کو بالکل پامال کر دیا گیا ہے۔ جلوس تنگ راستوں سے گزرتا ہے اور مکانوں کی کھڑکیوں اور بالکنیوں سے نوجوان لڑکیاں اور عورتیں شرکائے جلوس پر پھل وغیرہ پھینکتی ہیں، شاید اصالِ ثواب کی نیت سے، الیاذ باللہ، یہ خود انہوں نے لکھا ہے۔ اوباش نوجوان فحش حرکتیں کرتے ہیں۔ جلوس میں مختلف گاڑیوں پر فلمی گانوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور نوجوان لڑکے فلمی گانوں کی دھنوں پر ناچتے ہیں اور نماز کے اوقات میں جلوس چلتا رہتا ہے، مساجد کے آگے سے گزرتا ہے اور نماز کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اس قسم کے جلوس میلاد النبی کے تقدس پر بدنما داغ ہیں، ان کی اگر اصلاح نہ ہو سکے تو ان کو فوراً بند کر دینا چاہیے۔ اب جو چیزیں جشن عید میلاد النبی کے نام پر ہمارے معاشرے میں رواج پکڑ چکی ہیں، ان کے سنجیدہ علماء خود اس بات پر جو ہے وہ واویلا کر رہے ہیں کہ یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ تو جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ چونکہ غلطی ہمارے ان علماء نے کی ہے کہ ایک غیر شرعی چیز جس کا اسلام کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے وہ اسلام کے نام پر لوگوں کو دے دی گئی، تو اب لوگ جب اس کو اپنے طریقے کے مطابق منا رہے ہیں تو اب جو ہے وہ شور شرابہ کر رہے ہیں اور اب کہتے ہیں جی یہ طریقہ کار غلط ہے۔ تو بنیادی غلطی جو ہے وہ خود ہمارے ان علماء سے ہوئی ہے، ان کو رجوع کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اسلام کے اندر دو ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ عید میلاد النبی کے نام پر اسلام کے اندر کوئی عید نہیں ہے، بالکل پھر اس کا راستہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ جشن عید میلاد النبی ان چیزوں کے مجموعے کا نام ہے
تو اسی لیے ان کے علماء بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ جو عید میلاد النبی ہے یہ کوئی شرعی عید نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی یہ کتاب ہے میلاد النبی، تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے خود جو ہے وہ صفحہ نمبر 757 کے اوپر جو ہے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ عید جو ہے کوئی شرعی عید نہیں ہے۔ ہم جو عید میلاد النبی جو ہے یہ مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کوئی شرعی عید نہیں ہے۔ جشن میلاد النبی عید مسرت ہے، عید شرعی نہیں ہے، باقاعدہ انہوں نے عنوان قائم کیا ہے۔ جشن میلاد النبی عید شرعی ہے، نہ ہم اسے عید شرعی سمجھتے ہیں۔ خود اقرار کر رہے ہیں کہ نہ یہ عید شرعی ہے، نہ ہم اس کو عید شرعی سمجھتے ہیں۔ تو بھئی جب یہ عید شرعی ہے ہی نہیں تو پھر کیوں لوگوں کو اس کے منانے کی ترغیب دی جاتی ہے اور کیوں لوگوں کو اس کے اوپر جو ہے وہ ثواب بتایا جاتا ہے؟ یہی مولانا غلام رسول سعیدی صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ شرح مسلم سعیدی کے اندر اس کی حیثیت جو ہے وہ خود واضح کی ہے۔ کہتے ہیں اس جلوس کو، یعنی یہ جو عید میلاد النبی کا جلوس نکالا جاتا ہے، کہتے ہیں اس جلوس کو فرض، واجب اور سنت کا درجہ نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ نہ فرض سمجھا جاتا تھا، نہ واجب سمجھا جاتا تھا، اور نہ ہی سنت سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ جب خود ان کے اہل علم اقرار کر رہے ہیں تو پھر کیوں اس کے اوپر اتنا شور کیا جاتا ہے اور کیوں اس کو منانے کے اوپر جو ہے لوگوں کو زبردستی راغب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ ایک اور کتاب ان کے عالم دین نے لکھی جشن میلاد النبی کے نام سے، جو کہ رسالہ میلاد النبی کے عنوان کے تحت اس کو نقل کیا گیا۔ یہ علامہ ڈاکٹر سید محمد علوی نے اس کو لکھا تھا اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا علامہ یاسین اختر مصباحی اعظمی، انڈیا سے اس کا ترجمہ ہوا۔ تو اس کا جو ہے وہ صفحہ نمبر 202 ہے۔ یہاں پر خود انہوں نے وضاحت کی، کسی ایک ہی مخصوص شب میں جلسہ میلاد مذکور کو ہم سنت نہیں کہتے ہیں، بلکہ جو اس کا اعتقاد رکھے اس نے دین میں ایک نئی بات پیدا کی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و فکر اور آپ کی محبت سے دلوں کا ہمہ وقت اور ہر لمحہ لبریز رہنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تو وہ ہر وقت ہونا چاہیے، ایک مخصوص دن کو مقرر کر لینا اس کام کے لیے کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ اب دیکھیں خود جو ہے ان کے اہل علم یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم اس کو سنت نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی سنت سمجھتا ہے مخصوص دن کو تو وہ بدعت کر رہا ہے، اس نے اسلام کے اندر ایک نئی چیز ایجاد کی ہے۔ اور آپ تو سب جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول جو ہے اس کو مخصوص قرار دیا جاتا ہے اور ہر سال اس دن کو جو ہے وہ عید کے طور پر منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک اور کتاب ہے میرے سامنے جشن میلاد النبی کے حوالے سے، یہ رسالہ میلاد النبی، اس کے تحت اس کتاب کو جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے اور انڈیا سے علامہ یاسین اختر مصباحی اعظمی نے اس کا ترجمہ کیا۔ صفحہ نمبر 202 پر خود جو ہے یہ لکھا ہے، کسی ایک ہی مخصوص شب میں جلسہ میلاد مذکور کو ہم سنت نہیں کہتے ہیں، بلکہ جو اس کا اعتقاد رکھے اس نے دین میں ایک نئی بات پیدا کی۔ یعنی خود تسلیم کر رہے ہیں کہ مخصوص ایک شب مقرر کر لینا جلسہ میلاد کے لیے ہم اس کو بدعت سمجھتے ہیں، یہ اسلام کے اندر ہرگز ثابت نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہر سال 12 ربیع الاول کو مقرر کر لینا یہ کیسے سنت ہو سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ان کے اہل علم خود جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جو صورت ہمارے ہاں رائج ہو چکی ہے یہ سنت ہرگز نہیں ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت ہے۔ تو جب یہ نہ عید شرعی ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، تو پھر یہ کیا ہوا بھائی؟ پھر یہ اسلام کے اندر اضافہ ہی ہوا، اسلام کے اندر ایک نئی چیز ہی نکالی گئی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ جس نے ہمارے اس دین کے اندر ایک نئی چیز نکالی جو اس میں سے نہیں ہے فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ مردود ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ مختلف دلائل دیے جاتے ہیں اور عید میلاد النبی کو جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
ایک طرف کہا جاتا ہے یہ عید شرعی نہیں ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، اور دوسری طرف اس کو ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ قرآن اور حدیث سے دلیلیں جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ استدلالات ان کے غلط ہوتے ہیں۔ تو ہم آتے ہیں دلائل کی طرف۔ تو پہلی دلیل جو ان احباب کی جانب سے پیش کی جاتی ہے وہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، سورہ یونس کی آیت ہے۔ تو یہاں سے استدلال کرتے ہیں جی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا ترجمہ کرتے ہیں جی خوشی منائیں وہ۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے بڑا فضل اور رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے آپ کی پیدائش کے دن کو جو ہے وہ خوشی منانا یہ بالکل درست ہے۔ قرآن مجید کی سائے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی۔ یہ استدلال ہے ان احباب کا۔ جب ہم اس استدلال کی حقیقت کے اوپر نظر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ استدلال نہایت کمزور ہے، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ گستاخی کے اوپر مبنی ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ کیوں؟ کہ بھئی اگر اس آیت کا یہی معنی ہے جو ہمارے آج کے احباب پیش کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا یہ معنی سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ آپ نے کیوں نہیں اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پیدائش کے دن کو عید کا دن قرار دیا؟ آپ نے کیوں نہیں جشن منایا؟ آپ نے کیوں نہیں جلوس نکالا؟ کیوں نہیں نعرے بازی کی گئی؟ جو بھی ہمارے ہاں یہ کام ہوتے ہیں، جس کو بھی یہ سنت سمجھتے ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں کیے پھر یہ کام؟ اگر اس آیت کا یہی مفہوم ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عمل کر کے کیوں نہیں دکھایا؟ کیا آپ کے پاس وقت نہیں تھا؟ کیا صحابہ آپ کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ باہر جلوس نہیں نکال سکتے تھے؟ بھئی وہ تو اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہتے بھئی جلوس نکالنا ہے ہم نے، اس کو عید کا دن بنانا ہے، تو کیا وہ عید نہ مناتے اس دن کو؟ کیا وہ جلوس نہ نکالتے؟ بالکل وہ ایسا کام کرتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرگز یہ عمل کر کے نہیں دکھایا، نہ صحابہ کو یہ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اور پھر صحابہ کرام جن کے سامنے قرآن مجید نازل ہوتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے عینی گواہ ہیں، انہوں نے اس آیت کا یہ مطلب نہیں سمجھا۔ کیا ان کے پاس مال و دولت کی کمی تھی؟ بالکل نہیں۔ آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر جو ہے ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ نے اس آیت کے اوپر اس طرح عمل نہیں کیا جو ہمارے آج کے دوست بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استدلال بالکل غلط ہے اور بالکل نامناسب استدلال ہے۔ اگر یہ استدلال درست ہوتا تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اس کے اوپر عمل کر کے ہمیں دکھاتے، اور خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے زمانے میں یہ جشن وغیرہ جو ہے، یہ عید میلاد النبی یہ نہیں ہوا کرتا تھا، جیسا کہ حوالہ جات گزر چکے ہیں پیچھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر فَلْيَفْرَحُوا جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام امر کے صیغے کے ساتھ کسی کام کے کرنے کا حکم دیں تو وہ فرض ہوتا ہے۔ تو اگر اس آیت کا یہی معنی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا، عید میلاد النبی منانا یہ فرض ہوا، جبکہ ان کے اہل علم کہہ رہے ہیں نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ یہ عید شرعی عید ہے۔ تو پھر کیسے یہ فَلْيَفْرَحُوا سے استدلال ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استدلال ان کا غلط ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ دراصل یہاں پر عید میلاد النبی کے حوالے سے کوئی اشارہ بھی نہیں ہے۔ آپ اس آیت سے پچھلی آیت کو ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا یہ تو قرآن مجید کے حوالے سے بات ہے۔ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ تو قرآن مجید کی بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت آئی ہے، سینوں کے اندر جو کینہ کدورت ہے، جو اسی طرح جو ہے غلط نظریات ہیں، اس کی شفا آئی ہے، ہدایت اور رحمت آئی ہے مومنوں کے لیے۔ ان کے بہت بڑے عالم دین مولانا احمد رضا صاحب کے شاگرد رشید جناب نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے
مولانا احمد رضا کے ترجمہ قرآن کے سائٹ پر جو ہے وہ حاشیہ لکھا ہے، تفسیر قرآن مجید کی مختصر جو ہے وہ لکھی ہے۔ تو اس آیت کے تحت وہ خود لکھتے ہیں، کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے فضل و رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں مواعظ اور شفائے صدور اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت و سکون عطا فرمائے۔ حضرت ابن عباس و حسن و قتادہ نے کہا، فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل اللہ سے قرآن اور رحمت سے احادیث مراد ہیں، یعنی ان کے اہل علم بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ یہاں پر قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، جناب حسن اور جناب قتادہ کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، اور پھر قرآن مجید جو ملا ہے اس کے اوپر خوش ہونے کی یہ ایک دلی لذت، دل کا جو سرور ہے نا، اس کو فرح کہا جاتا ہے۔ خوش ہونا اور چیز ہے، اور خوش ہونے کے نتیجے میں بنگڑے ڈالنا، جشن اور جلوس نکالنا، یہ اور چیز ہے۔ یہاں پر جشن اور جلوس نکالنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے خوش ہونے کی۔ اب یہ فرح کا لفظ جو ہے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اس کے مشتقات آئے ہیں، لیکن کسی بھی جگہ پر ان کے علماء خوشی منانا ترجمہ نہیں کرتے، بلکہ خوش ہونا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور خوش تو بندہ جو ہے وہ تو نماز پڑھ کر بھی ہوتا ہے۔ کیا بندہ جو ہے اب نماز پڑھ کر جو ہے وہ چھلانگے لگانا شروع کر دے، وہ جلوس نکالنا شروع کر دے، جی میں خوش ہو گیا ہوں لہذا میں عید منا رہا ہوں، میں جلوس نکال رہا ہوں؟ والدین کی خدمت کر کے بندہ خوش ہوتا ہے، کسی بے یار و مددگار کی مدد کر کے بندہ خوش ہوتا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر بندہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، کوئی بھی نیکی کر کے بندے کو خوشی ہوتی ہے، تو کیا اب وہ جلوس نکالنا شروع کر دے؟ بھئی یہاں پر خوش ہونے کی بات ہے، خوشی منانے کی بات نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں خوشی مناؤ، وہ اصل میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس کا معنی خوشی منانا ہے تو قرآن مجید کے اندر اور کئی مقامات پر اس کے مشتقات آئے ہیں، تو وہاں پر خوشی منانا ترجمہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہاں پر سارے آپ لوگ بھی خوش ہونا ہی ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو خوشی منانا اور چیز ہے، خوش ہونا اور چیز ہے، اور یہ خام خواہ جو ہے ایک استدلال کر رہے ہیں ہمارے دوست اپنی ایک بدعت کو سند جواز فراہم کرنے کے لیے، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔